अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से जितने तज़ादात या जो तनाज़ात चल रहे हैं उसको एक तरफ रखते हुए आज हम आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट हो या सिंध हाई कोर्ट, ये दोनों इन्होंने लोगों को बेरोज़गार करने का ठेका उठा लिया है, बेड़ा उठा लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जून में दिया। उसमें हज़ारों डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर और कमीशन पास लोगों को बरसर जो रोज़गार थे उनको बरतरफ कर दिया गया। ना फ़कत बरतरफ किया गया लेकिन वो कमीशन सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे ताले लगा दिए हैं। उसके तफसील हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो जस्टिस मशीर आलम जाते जाते अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, मतलब जो जस्टिस मशीर आलम जो ख़ुद लाखों में पेंशन उठाएंगे, वो 16,000 ख़ानदानों का जो घर के चूल्हे जो हैं वो ठंडा करने वाला फ़ैसला दे गए हैं। इस फ़ैसले के तफसील आपको बताएंगे। तो कहने की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो लोगों के बुनियादी हुकूक, लोगों के रोज़गार का जिनको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, वो तुली हुई है लोगों के रोज़गार छीनने पे, वो लोगों के रोज़गार के पीछे पड़ी हुई है। और इसके कई मिसाल आपको देते हैं। इससे पहले एक चीफ जस्टिस साहब ने 23 साल पुराने यानी 1999 में काम करने वाले FIA में जो लोग थे उनको घर भेज दिया। और जो दरख्वास्त सरकारी मुलाजमत की बहाली के हवाले से आती है उनको खारिज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ख़ुसूसी तौर पर मैं सिंध हाई कोर्ट की बात करूँगा, उन अदालतों के इन फैसलों को देख कर लगता है कि ये अदालतें बिल्कुल वही काम कर रही हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में चौधरी निसार अली ख़ान और पंजाब के कुछ वो अनासर जो सिंध के लोगों को बरसरे रोज़गार देखना ही नहीं चाहते थे, और फिर वो धड़ाधड़ लोगों को बेरोज़गार करते चले जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट उनके कदमों पे कदम रख रही है। ये कुछ हवाले हैं, ये कुछ बातचीत आज आपसे करनी है। जस्टिस मशीर आलम जो कि सिंध धरती के ख़ुद एक शख्स थे, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में रहे, सिंध में मतलब पले बड़े, सिंध से उन्होंने अपनी वकालत शुरू की, सिंध ने उन्हें एडिशनल जज बनाया, फिर सिंध ने ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। वहाँ से एलिवेट होकर 13 साल तक सुप्रीम कोर्ट में काम करते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये जो फ़ैसला दिया, इस फ़ैसले को अगर आप देखें तो ये बड़े एक अजीब किस्म का फ़ैसला है। इसमें एक तो जो 1996 से लेकर 2007 तक जिन लोगों को बरतरफ किया गया था उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 2010 में पीपल्स पार्टी एक कानून लाई। उस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया है। यानी लोगों को बहाल करके, लोगों के जो मुस्लिम लीग नवाज़ के दूसरे दौर में जो लोगों को निकाला गया था नौकरियों से, मुलाजमतों से, सरकारी मुलाजमत से, वो पीवर चौधरी निसार अली और उस जैसे माइंडसेट जो लोग हैं, मतलब एक शावनिस्ट किस्म के, एक मुतसिब किस्म के, एक हासदी बायस्ड किस्म के तअस्सुब का शिकार लोग, जो सियासी लोग, मतलब उनको चौधरी निसार अली ख़ान या दूसरे फिर जो नुमाइंदगी करते हैं, तो उनका ये काम था कि ये क्योंकि इनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नौकरी दी है, सरकारी मुलाजमत दी है, पीपल्स पार्टी ने दी है, तो इनको बस निकालना है। उन्होंने फिर बड़ी लाइनें लगाई, बड़े बनाए, फिर उन लोगों को बेरोज़गार कर दिया। और ख़ुसूसी तौर पे वफाकी इदारों में उसमें फिर PIA आता है, फिर सुई साधारण गैस, FIA, फिर IB, फिर जो मुख्तलिफ़ कॉर्पोरेशंस हैं उनमें जितने भी लोग जिनको मुलाजमत मिली उनको मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनको बरतरफ कर दिया।
پھر جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تو پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے ایک کمیٹی بنائی خورشید شاہ کی سربراہی میں. اس کمیٹی کے ریکمنڈیشنز آئیں, پھر پارلیمنٹ نے اس پہ پریکٹس کی, پھر پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ منظور کیا اور ان ملازمین کی بحالی کا وہ ایکٹ تھا 2010. پھر اس کو چیلنج وہ ہوا ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے وہ 2010 میں وہ ہائی کورٹ نے وہ پلی منظور نہیں کی, ریجیکٹ کر دیا اس درخواست کو. پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی 2012 میں سپریم کورٹ میں. 2012 سے لے کر ستمبر 2019 تک وہ کیس چلتا رہا. فقط ایک دن اس کی سنوائی ہوئی. اس کیس میں ایک وکیل تھے, ان سے ہماری بات تھی. وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس گزشتہ مطلب 9 سال سے اس عدالت میں پڑا رہا. اس میں مختلف بینچز بنتے تھی, پھر ٹوٹتی تھی, پھر التوا ملتوی ہو جاتا تھا, کبھی وکیل پیش نہیں ہوتا تھا, پھر کبھی کیا ہو جاتا تھا. لیکن ایک دن جسٹس مشیر عالم بیٹھے اور جسٹس قاضی امین الدین وہ بھی بیٹھے, جسٹس قاضی امین اور جو 3 رکنی بینچ تھا, جسٹس امین الدین خان, جسٹس قاضی امین اور ان کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کر رہے تھے. تو ایک دن جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں یہ بینچ بیٹھا اور یہ کیس سنا. کیس سن کے فیصلہ محفوظ کر دیا ستمبر 2019 میں, اور یہ 20 ماہ تقریباً کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا. جس دن یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس دن جسٹس جو ایک وکیل تھے طارق اسد صاحب, انہوں نے احتجاج بھی کیا. احتجاج ان کا اس لیے جائز تھا کہ جناب یہ جو آپ 20 ماہ کے بعد جو فیصلہ دے رہے ہیں, اس میں تو کئی میرے کلائنٹ تھے وہ ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہوں گے, کوئی فوت بھی ہو گئے ہوں گے, وہ انتظار کر رہے تھے اس فیصلے کا. لیکن آپ نے اتنی بڑی مطلب ایک محفوظ شدہ فیصلہ جس پہ آپ نے مختصر آرڈر بھی نہیں دیا, اور اب آپ دھڑا دھڑ وہ فیصلہ دے کے اس قانون کو آپ اڑا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو ریٹائرڈ ہو رہے تھے اور اپنی ریٹائرمنٹ یعنی اپنی پینشن کا بندوبست کر کے, سپریم کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج لاکھوں میں پینشن لیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے باقی مرائد بھی ہوتی ہیں, تو وہ اس کا بندوبست کر کے آخری دن 16,000 خاندانوں کے گھر کے جو چولہے تھے وہ ٹھنڈے کر گیا. وہ جس قانون کے تحت وہ 16,000 مسلم لیگ نواز نے ان لوگوں کو نکالا تھا اس لیے کہ مسلم لیگ نواز کا موقف تھا کہ یہ سیاسی بھرتیاں ہیں, تو جو جسٹس مشیر عالم نے اور پھر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی سے ایکٹ منظور کروایا, اور یہ کہہ کر کروایا کہ یہ جو مسلم لیگ قانون کا فیصلہ تھا یہ بھی سیاسی فیصلہ تھا کہ انہوں نے ہمارے دور کے ملازمین کو برطرف کیا ہے. تو مطلب ایک سیاسی گیم اگر اس کو کہا جائے تو سپریم کورٹ نے بالکل چودھری نثار علی خان والا اور مسلم لیگ نون والے جو بیانیہ تھا اس کو لے کر اس فیصلے میں ڈالا ہے, اور فیصلے کی فقط 4 لائن ہیں, فقط 4 پیراگراف ہیں, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ایکٹ تھا یہ ایکٹ مخصوص طبقے کے لیے. مخصوص طبقہ کون سا تھا بھائی؟ اس ملک کے عوام تھے. سندھ کے اگر اس میں اکثریت سے آتے ہیں تو سندھ بھی اس ملک کا حصہ ہے, سندھی لوگ بھی اس ملک کے حصے ہیں, سندھی لوگ اس ملک کے بانی ہیں. سندھ اسمبلی نے اس ملک کی قرارداد منظور کروائی تھی. یہ اس فیصلے کی میں پیراز بتا رہا ہوں, اس فیصلے کے قانونی پہلو کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں. اور پھر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ 2010 والا قانون ہے, یہ اس سے باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں. کون سے متاثر ہوتے ہیں؟ 2010 میں یہ قانون پاس ہوا, اس کے بعد لوگ ریوائیو ہوئے, بحال ہوئے, اپنے اپنے عہدوں پہ آ گئے, پھر ان کو مراد بھی ملی, ان کو جو گیپ تھا اس حساب سے ان کو پروموٹ کیا گیا. اب وہ لوگ مطلب جنہوں نے وہ بحالی کے بعد 2010 کے بعد جو 11 سال سروسز کی ہیں, وہ اب کچھ اس میں سے ریٹائرڈ ہوئے, کچھ بڑے عہدوں پہ پروموٹ ہو گئے. اب ان کو فقط اور فقط اس بنیاد پہ نکالا گیا کہ یہ جو قانون ہے وہ قانون ایک خاص طبقے کے لیے بنایا گیا تھا, اس لیے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اچھا, لیگل جو وے, جس طرح میں نے بتایا کہ میری جو اس کیس میں ایک وکیل تھے ان سے بھی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس میں یہ ایک پیور اس میں پولیٹیکل نہیں کانسٹیٹیوشنل اور کوسچن بھی تھا اور لا پوائنٹس بھی تھے. اور جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا یعنی 3 رکنی بینچ,
جس نے ایک دن ہیئرنگ کی، اس کے بعد 20 مہینے پہ یہ فیصلہ محفوظ رہا، اور اس کے بعد انہوں نے ان میں سے جن ججوں نے تینوں نے جسٹس مشیر عالم نے فیصلہ لکھا، اور آخری دن ریٹائرمنٹ کے آخری دن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے مطلب پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے اور سب سے مطلب سینئر ترین چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج، اس نے ریٹائرمنٹ کے آخری دن 16,000 لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی ہیں، 16,000 لوگوں کو بحال کرنے والا قانون ختم کر دیا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اور اس میں کیس میں کیا ہوا، ایک دن ہیئرنگ ہوئی، اس میں اٹارنی جنرل سے رائے نہیں لی گئی، صوبوں کے ایڈوکیٹس جنرل سے رائے نہیں لی گئی، صوبوں کے باقی ڈپارٹمنٹس جتنے تھے ان سے رائے نہیں لی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فقط اس بنیاد پہ اس قانون کو کالعدم، کسی بھی قانون، کوئی پارلیمنٹ قانون بناتا ہے، سپریم کورٹ ہوا میں نہیں اڑا سکتی۔ یہ سپریم کورٹ کسی بھی قانون کو اڑانے کے لیے اس کو لاکھ ہزار جواز پیش کرنے پڑتے ہیں، ریزنز پیش کرنے پڑتے ہیں جو اس ججمنٹ میں نہیں ہے۔ تو اس ججمنٹ میں کیا ہے، اس ججمنٹ میں یہی ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک طبقے کے لیے تھا، اور ان کے قانون ختم ہے، سب واپس پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں۔ پرانی پوزیشن پہ تو وہ سارے کے سارے بے روزگار تھے جن کو نواز لیگ اور چودھری نثار علی خان مالی نے بے روزگار کر دیا تھا۔ تو یعنی سپریم کورٹ جسٹس مشیر عالم صاحب کے اندر چودھری نثار علی کی روح گھس گئی، اور انہوں نے جاتے جاتے سب کو اڑا کے رکھ دیا۔ یہ ایک کیس تھا، مطلب ایک جنبش قلم سے جسٹس مشیر عالم نے 16,000 خاندانوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے محرم کے مہینے میں، گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے، اور جس دن خود اپنی ریٹائرمنٹ کا فل بندوبست کر کے ریٹائرمنٹ کے مطلب آخری دن پہ یہ فیصلہ جاری ہوا، پڑھوایا بھی دوسرے جج سے۔ تو اس میں وہ وکیل کا کہنا ہے کہ اس میں جن لوگوں کو نکالا گیا ان لوگوں کو نوٹس نہیں دیا۔ یہ ایک عالمی مطلب اصول ہے انصاف کا کہ آپ جس کے خلاف فیصلہ دیں ان کو ان کا موقف سننے کا ان کو حق ہونا چاہیے۔ ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی، اور بس قلم آخری دن بیٹھ کے 4 لائنیں لکھ کے سارے کے اس طرح فیصلے نہیں ہوتے، اس طرح ہو رہے ہیں۔ یہ انصاف اس طرح ہو رہا ہے اس پاکستان میں۔ باقی تو خیر اب انصاف کی کیا بات کریں، جس چیف جسٹس کو انصاف نہیں مل رہا ہے کورٹ کے چیف جسٹس کو، جس کے 5ویں نمبر پہ جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے نیچے اس کو ایڈاک جج لگایا جاتا ہے، اس چیف سے جہاں پہ چیف جسٹس کو انصاف نہ ملے وہاں پہ سرکاری لوگوں کو یا انصاف کیا ملے گا۔ لیکن اس سے تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سندھ کے چیف جسٹس ہوں یا سندھ کے سینئر ترین جج ہو، ان کا سندھ کے ساتھ رویہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، یہ تاثر پھیل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تاثر ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور یہ بالکل وہ اسی طرح سوچ رہے ہیں جسی طرح یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جس طرح نواز شریف یا چودھری نثار نے ان تمام لوگوں کو نکالا تھا، جسٹس مشیر عالم نے پھر بالکل اسی طرح نکال دیا ہے کہ جو ان کا موقف تھا وہی جسٹس مشیر عالم کا موقف تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ اپریل میں چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس گلزار صاحب نے IBA کے FIA کے 53 جو افسران تھے ان کو بھی نکال دیا، کیونکہ وہ بھی 89 میں بھرتی کیے گئے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ یعنی پیپلز پارٹی نے لوگوں کو روزگار دیا، مسلم لیگ نواز نے تو اپنے دور میں جو کیا سو کیا، لیکن اب عدالتیں بھی وہی کام کر رہی ہیں۔ تو اپریل میں وہ جناب انہوں نے فیصلہ دیا اور تقریباً 50 سے زائد لوگوں کو گھر بھیج دیا۔ اب پورا مطلب یہ جو 32 سال جو جاب نوکریاں ملازمتیں کرنے والے، جن میں پھر کچھ ریٹائرڈ ہوئے، کچھ پروموٹ ہو گئے، کچھ کیا ہوا، ان کو بس ایک فیصلے سے ان کو فارغ کر دیا۔ اپریل میں سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اس فیصلے میں اس کی جو اپیل فائل ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اس اپیل میں سندھ گورنمنٹ نے وہ پریئر لکھی ہے جو ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی، وہ بھی بڑا شاندار قسم کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی وہاں پہ سروس کمیشن کام نہیں کر رہی، ان کے سیکریٹری معطل ہیں۔ اس کے
پبلک سروس کمیشن جو ایکٹ ہے، ایک 1989، اس کو سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے. لیکن یہ نہیں، جنرل ضیاء الحق کے بعد سندھ پبلک سروس کمیشن نے سندھ کے لوگوں کو، جتنی بھی لوگوں کو ملازمتیں لگائیں یا سفارشات کی ہیں ملازمت دینے کے لیے، وہ ان سب پہ سندھ ہائی کورٹ نے کوسچن مارک لگا دیا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ کہ جو جنرل ضیاء الحق تک جو ایماندار تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے، اب اس کے شان میں کیا میں کہوں، ان کے دور تک جو ہوا وہ ٹھیک ہوا. لیکن 89 کے بعد سندھ پبلک سروس کمیشن نے جو سفارشات، مطلب سندھ پبلک سروس کمیشن ایکٹ 1989، اس کو سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، اور یہ اس درخواست میں کہیں نہیں تھا. 4-5 بندے آئے تھے درخواست گزار، وہ اپنی پلی یہ لے کے آئے تھے، فرمائش استدعا یہ لے کے آئے تھے کہ ہمیں سندھ ہائی کورٹ نے نہیں پاس کیا، تو سندھ ہائی کورٹ کو آپ حکم دیں کہ ہمیں پاس کر دیا جائے. یہ ان کی پوری پلی تھی. 2-3 ہیئرنگ ہوئی. جناب جسٹس ذوالفقار علی خان اور جسٹس جیسر صاحب کو ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ لکھا، اور اس میں سارے کا سارا جو سروس اسٹرکچر مطلب بنانے والا ایک ادارہ، اس کو تالے لگ گئے، اس کا چیئرمین گیا، اس کا سیکریٹری گیا، اس کا. اس وقت سندھ تینوں صوبوں کے صوبائی پبلک سروسز کمیشن فعال ہیں، کام کر رہے ہیں، ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں. تینوں صوبوں میں سرکاری ملازموں کو کوئی خطرہ نہیں. تینوں صوبوں میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ہو رہے ہیں. تینوں صوبوں کے رولز تقریباً وہی ہیں جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھے. لیکن سندھ ہائی کورٹ نے 1800 ڈاکٹرز اور کوئی 500-600 جو کمپٹیٹیو ایگزام میں پاس ہوئے تھے، ان لوگوں کو نہ فقط ان کی سفارشات جو پبلک سروس کمیشن کی تھی وہ مسترد کر دیے ہیں، اس ایگزام کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے، لیکن پبلک سروس کمیشن کو ہی ختم کر دیا ہے. یہ ہو رہے ہیں فیصلے. اب جو سرکار کہتی تھی کہ 50 لاکھ لوگ، 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، تو اس کا حال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اس دن کوئی ایم این اے تقریر کر رہا تھا کہ پہلے سال سرکار نے کہا کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، اور پھر دوسرے سال یہ کہا کہ ہم ان کے لیے مواقع پیدا کریں گے کہ وہ جابس پہ آئیں. پھر تیسرے سال یہ کہا کہ ہم ان کو ہنر سکھائیں گے، ہم ان کو ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار سیکھ سکیں. اور چوتھے سال پھر یہ کہیں گے کہ ہم ان کو راستہ دکھائیں گے کہ اس راستے پہ آپ جائیں اور جا کے. تو وفاقی جو حکومت عمران خان، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو برسر روزگار لوگوں کو بے روزگار کر دیا. لیکن اب یہ بیڑا سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ، خصوصی طور پہ سندھ ہائی کورٹ نے اٹھایا ہے. سپریم کورٹ نے 16,000 لوگوں کو اپنے فیصلے سے نکال دیا، ان سے ادائیگیاں واپس لینے کا حکم کر دیا. ان کے 16,000 خاندانوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. اس سے پہلے 53 لوگوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. سندھ ہائی کورٹ نے 2500 لوگوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. یہ ہو رہا ہے انصاف، اور یہ اس عدالت سے ہم انصاف چاہیں گے. یہ لوگوں کے روزگار جو کہ آئین کی گارنٹی ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو روزگار دینا، مواقع فراہم کرنا، یہ وہاں جو اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بیٹھے ہیں ان کا حال یہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ان عدالتوں سے انصاف کا، اگر کوئی انصاف کی تقاضا کرے تو کس طرح کرے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.